नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वह ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस पाक शाये करता है, जिसका मकसद अवाम की रहनुमाई होता है। वैसे भी नाज़रीन, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है आपको चाँद की तारीख से वाकिफ़ करवाने का। हर रोज़ हम आपको चाँद की तारीख से भी वाकिफ़ करवाते हैं। चुनांचे आज चाँद की जो तारीख़ है वो यकुम सफ़र है और 1448 हिजरी। तो बहरहाल हदीस शरीफ की तरफ चलते हैं। आज जो हदीस शरीफ है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अय्यास बिन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में कुछ ना कुछ नमाज ज़रूर पढ़ लिया करो। जितनी देर में बकरी का दूध निथारा जाता है इतनी ही देर क्यों ना हो। तो बहरहाल नाज़रीन, रात की नमाज यानी तहज्जुद की जो नमाज है उसकी काफ़ी अहमियत है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज से बहुत बहुत प्यार है। तो बहरहाल नाज़रीन, उसकी फ़जीलत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। तो आपको लिए चलते हैं अब हैदराबाद, ख़बरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हैदराबाद में आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक की ताईद व हिमायत में कैंडल मार्च का आगाज़ किया जा रहा है, ख़ासतौर पर नेकलेस रोड पर उनकी ताईद व हिमायत में। वैसे में नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म भी बनी थी, 3 इडियट, और ज़बरदस्त से हिट साबित हुई फ़िल्म। और आपने देखा कि किस तरह स्मार्ट टीचिंग है और स्मार्ट रीडिंग है, उस बारे में ये फ़िल्म बनाई गई थी। और ये रटा कर जो बच्चे पास होते हैं उनकी काबिलियत और जो स्मार्ट टीचिंग में, स्मार्ट स्टडी में यकीन रखते हैं, उन बच्चों की कामयाबी को उसमें फिल्माया गया था। और ये फ़िल्म बनी थी सोनम वांगचुक की ज़िंदगी पर। सोनम वांगचुक अगर देखा जाए तो एक इंजीनियर है, इनोवेटर है, एजुकेटर है। और आपको ये बता दूं कि उन्होंने जिस तरह के इनोवेशंस किए हैं, वो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सैचन ग्लेशियर और दूसरे सर्द तरीन जंगी मुकामात पर हमारे हिंदुस्तानी फ़ौजी जो मुकीम हैं उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए उन्होंने एक ऐसा खैमा ईजाद किया जो सर्दी में गर्मी का एहसास देता है। तो बहरहाल दिल्ली से खबरें आ रही हैं कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल, यानी 18 दिनों से वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसे ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। और उन लोगों को जो मशवरा दे रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ये जो भूख हड़ताल है वो ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपके जिस्मानी वज़न में 9.5 किलोग्राम की कमी आई है। तो बहरहाल सोनम वांगचुक ने उन लोगों को मशवरा दिया है कि आप मुझे भूख हड़ताल ख़त्म करने का मशवरा मत दीजिए, बल्कि 20 जुलाई को पार्लियामेंट तक जो मार्च होने वाला है उसमें शिरकत कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। नाज़रीन, आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक आज जो ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये अपने घर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लद्दाख के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के तलबा के लिए, हिंदुस्तान की ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं और उसके मुस्तकबिल को कर रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जो वज़ीर तालीम है, उनका इस्तीफ़ा, रिजिग्नेशन लेटर मांगने के लिए कर रहे हैं और वही मांग लेकर वो आगे बढ़े हुए हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक की तरफ। और चूँकि आपका तालीमी शोबे से ताल्लुक़ है और आप फिर बताएंगे कि कहाँ कहाँ नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गलतियाँ की है। और ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के दौरान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 90 मरतबा तालीमी शोबे में यानी आप देखेंगे कि गड़बड़ हुई है। जी हाँ डॉक्टर साहब, पहली चीज़ ये है कि सोनम वांगचुक का जो ताल्लुक है, इंटेलेक्चुअल हम कह सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। खासतौर पे तालीमी निज़ाम में जो है ना, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रोल है और ये मेरे ख्याल से नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल है, देखा जाए तो अगर। जी जी। और इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और ये फॉलो कर रहे हैं, ये इस्लाहात के लिए। और दिन ब दिन जो घटता हुआ जो मैार है हमारी तालीम का सिस्टम में, जो जिस किस्म की जो है ना, जो मैार में जिस किस्म का पेपर लीक हुआ है, इतने घोटाले हो रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि नौजवानों को कोई जॉब मिलने की कोई उम्मीद अभी नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये जो है ना, पूरा ओवरऑल करने की जरूरत है सिस्टम को। और ये जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सीटों पे बैठे हुए हैं, खासतौर पे जो मिनिस्टर है, हमारे वजीर तालीम है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका जो है ना कोई इनसे ताल्लुक नहीं है। ये लोग ना चाहते हैं चेंजेस लाना, बल्कि ओवरऑल बीजेपी हुकूमत खुद नहीं चाहती कि जो है ना इसमें तब्दीली लाएं, इसमें असलाहत लाएं।
کوئی بھی ان کو فکر نہیں ہے, کوئی بھی ان کو درد نہیں ہے. خاص طور پہ نوجوان جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, پڑھ لکھ کے جو روڈ پہ آ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی جابس نہیں ہے. بتائیے, اگر ہے بھی تو جو ہے نا اتنی جو ہے نا محدود ہیں کہ اس میں جو ہے نا پیپر لیک ہو جاتا ہے, جو ہے نا جاب ان کو جو ہے نا ملتی نہیں ہے, اور کئی ایسے ایگزامس ہوتے ہیں اس میں چیٹنگ چلتی ہے باضابطہ. تو ایسے چیزیں کئی جگہ جا کے ہر اسٹیٹ میں اس کو اوورال کرنے کی, چینجز لانے کی بہت ضرورت ہے. وہ بھی جو ہے نا انقلابی طریقے سے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر جو ہے نا طلباء کا انیشیٹو بہت اہم ہے, اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں بہت ضروری ہے, تاکہ شاید تھوڑا بہت اثر حکومت پہ ہو سکے, حکومت کی باڈی پہ, کہ یہ لوگ جو ہے نا کچھ حرکت کریں. لیکن میں نے سمجھتا کہ حکومت انہیں ٹس سے مس ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ان کا جو رول ہے حکومت کا, کہ یہ لوگ جو ہے نا کئی معاملات میں جو ہے نا ان کو کوئی حرکت ہوتی نہ ان کو کوئی وہ ہوتی ہے. اب دیکھیے آپ, اب جو معاملہ ہوا ہے جو ہے نا اس کا نیٹ پیپر لیک کا معاملہ, ابھی نئے نئے انکشافات آ رہے ہیں. ابھی معلوم ہوا کہ جو ہے نا کہ مہاراشٹر کے ضلع لاتور میں جو امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ جو ہے نا بکا ہے, وہاں پہ 5 لاکھ روپے ایڈوانس جو ہے نا دیے گئے ہیں, جو پیپر بنا ہے کیمسٹری کا اس کو جو ہے نا. تو ایسی چیزیں ابھی بھی آ رہی ہیں. تو پتہ نہیں حکومت سو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے, پیپر کیسا بنتا ہے بتائیے. یعنی آپ طلباء کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں جو ہے نا. تو یہ شخص جب یہ انیشیٹو لیا ہے تو ہمارا کام ہے خاص طور پہ نوجوان اس کو جو ہے نا برابر سپورٹ کرے, تائید کرے. ویسے بھی یعنی اب تو وہاں کی ہائی کورٹ بھی انوالو ہو چکی ہے, دہلی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بھئی صحت کی نگرانی کی جائے ان کی, اور ضرورت پڑنے پہ ان کو ایمرجنسی فوراً مدد مہیا کی جائے. حکومت بھی جو ہے نا حرکت میں تھوڑا سا آتی دکھائی دے رہی ہے. بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہائی کورٹ کا حکم آیا ہے بالکل تازہ ترین حکم ہے, آج کا حکم ہے, اور حکومت سے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں, اور روز جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو معائنے کے لیے روانہ کریں, یعنی بھیجیں, ڈاکٹرز کو بھیجیں. تو بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ 3 ایڈیٹ فلم کی میں نے بات کی. آپ نے دیکھا کہ اس فلم میں کس طرح کا کردار عامر خان نے یعنی کردار ادا کیا تھا, اور اس کردار میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ سونم وانگ چک کا جو کردار تھا وہ عامر خان نے کیا, اور اس کردار کا نام تھا فنسک وانگڈو کا کردار عامر خان نے کیا تھا, اور ایسا کردار ادا کیا تھا کہ خود سونم وانگ چک بھی اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکتے تھے. تو بہرحال عامر خان کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ عامر خان کو اب قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے, اور دھمکیاں اس لیے دی جا رہی ہے کہ انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 شادیاں کی ہیں, اور 3 شادیاں کرنے والا شخص کس قدر خوش نصیب ہوتا ہے, کس قدر خوشحال ہوتا ہے, کس قدر طاقتور ہوتا ہے, کس قدر جاندار ہوتا ہے, کس قدر اس میں اسٹیمنا ہوتا ہے, آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو بہرحال ناظرین, اب عامر خان پر اس لیے خبروں میں آ گئے ہیں کہ انہیں خبر تک پہنچانے کی باتیں کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر ایودھیا کا ایک مذہبی رہنما ہے وہ بیچارہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ عامر خان جو ہے انہوں نے 3ری شادی گوری اسپٹ سے کی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ عامر خان ہندو لڑکیوں کو رجھا کر لو جہاد کے ذریعے وہ شادیاں کر رہا ہے. تو وہ آپ کو بتا دوں ناظرین کہ جو محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے, اور اس کا کوئی ملک نہیں ہوتا, اور محبت کسی کو دیکھتی نہیں, اور جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. اور عامر خان نے پہلی شادی جو کی وہ کرن دتا سے کی تھی, اور اس کے بعد دوسری رینا دتا سے کی تھی, اور دوسری شادی کرن راؤ سے کی تھی, اور تیسری شادی آپ کو بتا دوں کہ اب جو کی ہے وہ گوری اسپرٹ سے کی تھی. یعنی کرن راؤ جو ہیں وہ ہندو ہیں, اس کے بعد اب دیکھیں گے رینا دتا وہ بھی ہندو ہیں. اور اب عامر خان نے کہا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں میں لو جہاد کر رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ میری جو تیسری بیوی ہے وہ ہندو نہیں ہے بلکہ عیسائی ہے. تو بہرحال ناظرین, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ پیار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, کوئی حد نہیں ہوتی, کوئی وسعت نہیں ہوتی, اور ہر انسان کو وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک وہ ہے, ہر انسان کو آزادی ہے ہندوستان میں کہ وہ شادی بھی کر سکتا ہے, شادی نہیں بھی کر سکتا ہے, پیار بھی کر سکتا ہے, پیار نہیں بھی کر سکتا ہے, بغیر شادی کے بھی رہ سکتا ہے, اپنے بیوی کو چھوڑ کر بھاگ بھی سکتا ہے. تو ایسے کئی بھگوڑے بھی ہمارے ہندوستان میں موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو کھانے پینے کی آزادی ہے, جو چاہے وہ کھا سکتا ہے. میں چاول کھاتا ہوں, کہیں اور مقام پہ لوگ روٹی کھاتے ہیں, دال کھاتے ہیں, کوئی کسی کا اعتراض نہیں کرتا. لیکن حالیہ عرصے کے دوران پچھلے 12 برسوں سے آپ دیکھیں گے کہ فرقہ پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں آپ کے پلیٹ میں جھانکا جا رہا ہے, آپ کیا ٹفن میں لے جا رہے ہیں, اگر ٹرین میں جاتے ہیں وہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں آپ نے بیف تو نہیں رکھ دیا, کہیں آپ نے میٹ تو نہیں رکھ دیا, کہیں آپ میٹھا تو نہیں کھا رہے ہیں, کہیں آپ کھٹا تو نہیں کھا رہے ہیں, جیسے یہ ان کے باپ کی جاگیر ہو. ارے میرے بھائی, میری مرضی, میں میٹھا کھاتا ہوں, کھٹا کھاتا ہوں, روٹی کھاتا ہوں, چاول کھاتا ہوں, یہ میری اپنی مرضی ہے. میں جو چاہے کپڑے پہن سکتا ہوں, میں دھوتی پہن سکتا ہوں, میں لنگی پہن سکتا ہوں, میں سوٹ زیبتن کر سکتا ہوں, بوٹ پہن سکتا ہوں. آپ ہوتے کون ہو؟
آپ کی کیا حیثیت ہے جو آپ مجھ سے بات کریں؟ آپ اپنا خیال رکھیے، میں اپنا خیال رکھوں گا۔ تو یہ جو ہو رہا ہے، اب عامر خان نے تیسری شادی کی، ارے بھائی اگر تم میں ہمت ہے، تم میں دم ہے، تم میں اسٹیمنا ہے، جاؤ تم بھی شادی کرو۔ تم شادی کرتے نہیں، عورت کو دیکھ کر تم بھاگتے ہو، اور وہ بیچارہ شادی کرتا ہے، ایک گھر بساتا ہے، تو آپ اس کے خلاف پڑ جاتے ہو۔ اور شرم آنی چاہیے کہ آج ہندوستان میں یہ قانون تسلیم کر لیا گیا ہے، لیو ان ریلیشن شپ، یعنی حرام کاری کر لو آپ، بس خالی رجسٹر اپنا نام کرا لو، یعنی سرکاری جو پروسٹیٹیوشن کا جو لائسنس ہے وہ مل جائے گا آپ کو۔ یہ غلط ہے۔ اتنی آزادی دے دی گئی ہے، اور سو بدرا روی کی راستے پہ چلنا چل رہا ہے سماج ہمارا۔ آپ دیکھیے انہیں رجسٹرڈ کر کے جو باضابطہ سسٹم بنا ہوا ہے اس کو وہ کر کے چھوڑ کے جو ہے نا آپ بدرا روی کی شکل اختیار کیجئے، پروسٹیٹیوشن کریے، وہ بالکل آپ کو کھلی آزادی ہے۔ باضابطہ عدالت سے جو ہے نا آپ کو بالکل یہ اجازت ہے کہ آپ جو ہے نا لیونگ ریلیشن شپ آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے جو ہے نا، شادی سے پہلے بھی آپ رہ سکتے ہیں، شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ یہ کر سکتے ہیں۔ اور جتنے بڑے بڑے کرائمز ہو رہے ہیں یہاں پہ معلوم آپ کو انہی میں ہو رہے جو ہے نا، باضابطہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں نا، تو کیونکہ رجسٹرڈ نہیں ہے، انہیں معاملہ ایک دم سیف نہیں ہے، یعنی اس کو جو ہے نا لا کی قانون کی بالکل تائید نہیں ہے، تو آپ اس طرح سے رہ رہے ہیں تو کبھی بھی غیر یعنی سیف نہیں ہے وہ چیز جو ہے نا۔ تو اب بتا رہا ہوں اتنے کرائمز ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اچھا شادی کرے تو پرابلم کیا ہے تم کو؟ تم بھی کیجئے، کب تک جو ہے نا بیچلر رہیں گے؟ تم بھی بسائیے گھر اپنا، فیملی جو ہے نا بچوں کو رکھیے، اب دوسروں کو کب تک جو ہے نا اس قسم کے مشورے دیتے رہیں گے؟ ارے بچوں کی کھلکھلانے کی آواز اگر سنیں گے تو تمہیں کیا کتنا لگے گا؟ بیٹی آ کر تمہارا استقبال کرے گی، بیوی آ کر تمہیں ویلکم کرے گی، تو کیسا تمہاری، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی توانائی مل جاتی ہے، ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، ایک دنیا بھر کی خوشیاں آپ کو اپنے گھر میں مل جاتی ہیں۔ جی ہاں، اس کا تصور نہیں ہے ان کے پاس جو ہے نا، اس لیے لوگ بار بار جو ہے نا فیملیز کو ستاتے ہیں، عام آدمی کو ستاتے ہیں، ہر چیز میں جو ہے نا مہنگائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ لوگ جو ہے نا ٹیک کیئر کریں، اگر یہ لوگ گرو اپ کریں، اپنے بچوں کو، فیملی کو گھر بسائیں، تو ان کو احساس ہوگا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے، گھر کیسا چلتا ہے، ارے بچے کا ہنسنا کیا ہوتا ہے، بچے کا رونا کیا ہوتا ہے، بچے کا آپ دیکھیں گے کہ یعنی ہر عمل وہ ایک نئی خوشی لاتا ہے۔ جی ہاں، وہ ان کا احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ خود یہ حرکت یہ پروسیس سے گزرے نہیں ہیں، تو ان کو احساس کیسا ہوگا یہ بتائیے آپ جو ہے نا۔ اگر انوالو ہوتے ہیں لوگ خود سے جو ہے نا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو برکتیں ہیں، اس کے فائدے ہیں، ان کو معلوم ہوتا تو یہ لوگ کرتے تھے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے، یہ تو بس لگے ہوئے ہیں، پیچھے پڑے ہوئے ہیں سارے جو ہے نا، نہ ان کو بچوں کا احساس، نہ خواتین کا احساس، نہ بوڑھوں کا احساس، کوئی چیز کا احساس نام ہے نہیں ان کو۔ بس ہندو مسلم لڑاؤ، کیا پہن رہا، کون کیا کھا رہا، کیا کر رہا ہے، اس کے پاس جو ہے نا جھانک کے دیکھتے جاؤ، شادیاں کر رہا، کچھ تو بھی نام دے دو اس کو جو ہے نا۔ اس سے ہٹ کے اور ہے کیا ان کے پاس؟ یہ بتائیے مسائل کو حل کرنے کا سولوشن کیا ہے بتائیے؟ عامر خان اگر لیونگ ان ریلیشن شپ رکھیں گے، ہر 5 دن میں بدل دیں گے لڑکی کو، یہ خوش ہو جاتے ہیں، اگر خاتون کو بدلیں گے یہ خوش ہو جائیں گے۔ اب جب وہ رجسٹرڈ میرج کیا ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیں نکاح نہیں کیا ہے، اور عامر خان کا نام صرف مسلمان ہے، آپ نام سے اگر یہ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہو کر لب جہاد کر رہا ہے، تو بیچارے آپ کی ان کی زندگی میں کس طرح کی وہ زندگی گزارے ہیں وہ دیکھیے۔ مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، عامر خان کی زندگی کیسی ہے، شاہ رخ خان کی زندگی کیسی ہے، وہ دیکھیے آپ۔ بالکل یہ چیز نہیں دیکھ کے آپ خالی کہتے ہیں کہ بھائی انہیں 3 شادیاں کر چکا ہے، اور یہ بیوقوف کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تیسری جو بیوی ہے، عامر خان بولا کہ بھائی میری تیسری بیوی ہندو نہیں عیسائی ہے، اور وہ بیوقوف کیا کر رہا ہے، 5 کروڑ روپے عامر خان کے سر کی قیمت لگا رہا ہے۔ ارے پولیس کیا کر رہی ہے، نظام میں نفاذ قانون کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ جی ہاں، تو بتائیے مطلب شادی کرے تو جو ہے نا اس کے جو ہے نا سر کی قیمت جو ہے نا اس کی اعلان کر دی، بڑھ گئی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی غیر شادی شدہ لوگ ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے، ایک شادی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، دوسری شادی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر تیسری شادی کریں گے تو 5 کروڑ روپے آپ کی سر کی قیمت ہو جائے گی۔ جی ہاں، وہ خود بھی سن کے ہنس رہے ہوں گے کہ یہ آخر کیسا سماج ہے، کیسے لوگ ہیں، لوگ کس طرف جا رہے ہیں جو ہے نا، دنیا کدھر جا رہی ہے، یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں جو ہے نا، کتنا جو ہے نا افسوس کا مقام ہے۔ آپ کسی سے شادی کر لیں گے تو میرے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اعتراض کروں کہ کیوں آپ اس سے شادی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ کی اپنی مرضی، آپ کی محبت، آپ کی یعنی جو کچھ بھی ہے آپ کی الفت کا سوال ہے۔ بالکل بالکل جو ہے نا کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل ہم کو اجازت ہے، ہر مذہب میں اجازت ہے، قانونی اجازت ہے آپ کو جو ہے نا، ہر لحاظ سے آپ کو اجازت ہے۔ کہیں کہ اعتراض کی کیا بات ہے اس میں، یہ بتائیے جو ہے نا، شادی کر کے اگر بچے پیدا کرتا ہے تو اب اعتراض کیا ہے بتائیے؟ اس کے پاس اب مصروفیت کچھ نہیں ہے اب یہ کہنے کے لیے۔ ایکچولی ہوتا کیا رہا صاحب، یہ لوگ سرخیوں میں آنے کے لیے اس قسم کی جو ہے نا کنٹروورشل چیزیں یہ لوگ پیدا کرتے ہیں، کر کے جو ہے نا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ارے میں بھی کچھ ہوں ایسا جو ہے نا، ادروائز یہ ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں،
ये कीड़े मकोड़ों से बदतर लोग हैं इंतहाई जो है ना, जी जी जी। इनकी कोई हैसियत नहीं है जना। और देखिए गुर्बत का क्या हाल है हिंदुस्तान में, जी। उस पर काबू पाने के लिए काम कीजिए। बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है उस पर काबू पाने के लिए बात कीजिए। इंडस्ट्रीज जो हैं इंडस्ट्रीज कायम कीजिए। और आप देखिए कि जिस तरह चाइना दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है, और सिद्दीक साहब आपको बता दूं कि वहाँ पर जो घरों में जो घरेलू सनतें हैं वो एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। कोई बेरोजगार नहीं है, हर कोई कमाता है, हर कोई खाता है, हर कोई खुश है। आबादी ज़्यादा है, जितनी आबादी ज़्यादा है उस तरह ज़्यादा उनके खुशहाली है। अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान में नौजवान आबादी 29% नौजवान आबादी है। हम इनसे अच्छा काम ले सकते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कायम कर सकते हैं, और यहाँ तक कि जो घरेलू सनत है उसको फरोग दे सकते हैं, बागबानी को फरोग दे सकते हैं, खेती बाड़ी को फरोग दे सकते हैं। ज़राअत यह हमारा सबसे बड़ा हथियार है, ज़राअत हिंदुस्तान का। और आप अंदाज़ा कीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम जो पहली मर्तबा अल्लाह ताला ने किसी इंसान को भेजा वो ज़मीन पर, तो वो सरजमीन हिंद थी। जी बिल्कुल। तो यहाँ हजरत आदम आए, यहाँ पहले खेती बाड़ी हुई, और आप देखेंगे कि यहाँ पर ग़िज़ा से खाना पीना शुरू हुआ। अरे आप ये इस मुल्क को आगे बढ़ाइए, इस मुल्क को तरक्की दीजिए। और अब देखिए चांद पर हमने कुमन डाल दिए, चांद पर हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा है। हम अपने झंडे को सलाम करते हैं, लेकिन क्या आप सिर्फ मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करते रहेंगे? ये देखिए रियाज साहब, मैन पावर का कितना एडवांटेज देखिए आप जो है ना जापान को लीजिए, साउथ कोरिया को लीजिए, यानी आबादी कम होने से लोग जो है ना जहाँ पे ज्यादा मैन पावर है वहाँ पे काम मिल रहा है उनको। अरे परेशान है लोग कि भाई आबादी बूढ़ी आबादी है जो बढ़ती जा रही है, नौजवान जो है ना बिल्कुल कम जनरेशन हो रही है। कई ऐसे ममालिक है वो लोग परेशान है कि कैसा आबादी को ग्रो करें जाना। और आप हिंदुस्तान है कोई मामूली मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। और आप नफरत की बुनियाद पर, नफरत के बाजार खोलकर आप देखेंगे कि इसको युगांडा की बनने की तरफ ले जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल जो है ना बैकवर्ड, यानी अपने आप को बैकवर्ड कर ले रहे हैं जो है ना। आप खुद जो है ना तालीमी निज़ाम में ऐसी इस्लाहत ला रहे हैं कि अभी पीछे चले हो, बैकवर्ड हो जाओ जो है ना। जी जी। अब मतलब है कि वैदिक पीरियड, बीसी का पीरियड लाके फिर इंट्रोड्यूस कर दो सिलेबस को। क्यों फिर ये साइंस टेक्नोलॉजी खत्म कर दो फिर आप जो है ना, अगर आपको करना ही है खत्म कर दीजिए सारी चीजें। भाई आप अंदाजा कीजिए कि गाय के पेशा पर रिसर्च हो रहा है। जी अरे क्या होगा ये मैं समझने नहीं आता। अब गाय के पेशा पर, बकरियों की मेंगनी पर, ये क्या है? ये गोबर जो है गोबर पर। जी हाँ, इस पे रिसर्च चल रहा है जना। अरे हमको तो हमने चांद पर घुमने डाल दिए है, सैटेलाइट्स भेजने लगे थे हम, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल गए थे। अरे ये क्या हो रहा भाई? जी हाँ बिल्कुल। एक शख्स तो आपको मालूम है गोबर खाना शुरू कर दिया, बोला कि इसमें कई किस्म के जो है ना इसमें विटामिन है बोल के शुरू कर दिया। बताइए किधर जा रहे हैं लोग जो है ना, दुनिया किधर जा रही है, लोग किधर जा रहे हैं जाना। तो बड़ी अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, इंसान पाकीज़ा होना चाहिए, और पाकीज़गी तो मैं बताता हूँ कि हर मजहब में पाकीज़गी को अहमियत दी गई है। दीन इस्लाम में तो पाकीज़गी को आधा ईमान करार दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको SIR से मुताल्लिक़ खबर की तरफ ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले हैदराबाद में 2 वाक़यात हुए हैं और ये स्कूल्स से मुताल्लिक़ हैं। और आपको बता दें कि स्कूल्स के बारे में आपको बताना ज़रूरी है कि अगर स्कूल में दीनियात की आप तालीम दे रहे हैं, या फिर आप देखेंगे कि यानी जो मोरल साइंस है उसकी अगर तालीम दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये बताना भी ज़रूरी है, अगर हमारे बच्चे दूसरे मज़ाहिब के बारे में जानते हैं, महाभारत के बारे में जानते हैं, या फिर आप देखेंगे कि रामायण के बारे में जानते हैं, तो मैं ये तो एतराज़ नहीं करूँगा, क्योंकि बच्चों को हक़ है दूसरे मज़ाहिब के बारे में जाने। और दूसरे मज़ाहिब के बारे में जानने के बाद आप देखेंगे कि कौन सच पर है, कौन हक़ पर है, ये भी आप पर हक़ वाज़े हो जाता है। तो बहरहाल सईदाबाद के एक स्कूल में आपको बता दूँ कि टीचर की गलती की वजह से मामूली गलती हो गई है, और क्लास सेकेंड यानी सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे को डायरी में आपको बता दूं लिखा जाता है कि होमवर्क में क्या करना है। उस टीचर ने वहाँ जो, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियती तलबा वहाँ पर ज़्यादा हैं और नॉन मुस्लिम बहुत कम है, तो उस टीचर ने गलती से एक नॉन मुस्लिम के बच्चे के जो डायरी में होमवर्क लिख दिया कि सूरह फातिहा पढ़ो और दूसरा कलमा लिख कर लाओ। अब उसके बाद आप देखिए पेरेंट्स ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, एहतजाज किया, चले बहुत अच्छी बात है। और वो टीचर ने अपनी गलती तस्लीम भी की और स्कूल ने उस टीचर को सैक भी कर दिया, बरतरफ भी कर दिया। अब उसके बाद आप देखिए कि एक बेचारा जो बीजेपी से निकाल दिया गया है, बीजेपी का MLA बीजेपी के टिकट पर मुंतखब हुआ, लेकिन आज़ाद अब वो है MLA है। मैं राजा सिंह की बात कर रहा हूँ, तो वो बेचारा भी उठ गया, बोला कि हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती कलमा पढ़ा जा रहा है। ये कलमा ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया जाता, कलमा दिल से पढ़े जाते हैं, दिल से पढ़ा जाता है, दिल से और अखलाक और किरदार की वजह से पढ़ा जाता है। और यकीन मानिए कि अगर मुसलमान हकीकत में मुसलमान बन जाए तो मैं समझता हूँ कि राजा सिंह भी आगे आकर गले से लिपट जाएगा। बिल्कुल जी है ना, और इस्लाम भी कबूल कर सकता है, और मुसलमान हकीकत में मुसलमान बन जाए। मैं ये भी कह रहा हूँ। जी हाँ, इस्लाम की तालीमात ऐसी हैं कि ये जो है ना सबके लिए जो है ना वेलकम करती हैं,
اور کوئی زبردستی کا مذہب نہیں ہے. آپ آئیے, ویلکم کرتے ہیں اس کو جو ہے نا. اور جو بھی غلطی ہوئی ہے جو ہے نا, وہ جان بوجھ کے جو ہے نا نہیں ہوئی ہے جو ہے نا, غلطی سے ہو گیا ہے جو ہے نا, بائی مسٹیک ہوا ہے جو ہے نا. تو ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم جو ہے نا ایک نان مسلم کو زبردستی جو ہے نا ان نہیں، کو کبھی نہیں. انفورس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا, کبھی نہیں ہوا جانا. اب دیکھیے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. بالکل ہر ایک کو آزادی ہے, بالکل ہر ایک کو جو ہے نا زبردستی کرنے کی کوئی گنجائش اسلام میں ہے ہی نہیں, جگہ ہی نہیں ہے. بالکل. اور سر ہمارے صدیق صاحب آپ دیکھیں گے کہ اگر جہاں تک پاکیزگی کا سوال ہے، جہاں تک طہارت کا سوال ہے، اگر آپ کسی بھی سچے اور اچھے مذہب کی اگر آپ پہچان یا کسوٹی دیکھیں گے، پیمانہ دیکھیں گے، تو میں تو کہتا ہوں کہ اس میں پاکیزگی کا تصور دیکھیے، کانسیپٹ دیکھیے، یعنی طہارت کا تصور کیسا ہے وہاں پر، پاکیزگی کس طرح اختیار کی جاتی ہے، وہ دیکھیے تو آپ کو صحیح پیمانہ یہ مل جائے گا. بالکل اس کے آپ اس سے جان سکتے ہیں کہ بھی کتنی پاکیزگی, کون سا مذہب جو ہے نا صاف ستھرائی کی اہمیت دیتا ہے. صحت کے لیے امپورٹنٹ, ہیلتھ کے لیے, ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہوتا ہے چیز کہ بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو, اور جو ہے نا کتنا آپ اس کے لیے فائدے ہیں, بس یہی ہے سمپل جو ہے نا. جی جی جی. اور ویسے بھی ناظرین ہم آپ کے لیے چلتے ہیں ایس آئی آر کی طرف، اور آپ کو بتا دوں کہ ایس آئی آر کے معاملے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 5 ریاستوں میں ایس آئی آر کی جو ڈیڈ لائن تھی یا مدت تھی اس میں توسیع کی ہے. اور ہماری ریاست تلنگانہ میں 10 دن تک توسیع کر دی گئی. 24 جولائی تک ایس آئی آر کی مہلت دی گئی تھی. ایس آئی آر کا عمل ہونے والا تھا لیکن اب بڑھا کر اسے 3 اگست تک کر دیا گیا ہے، یعنی توسیع کر دی گئی ہے. اسی طرح ہماری پڑوسی ریاست آندھرا پردیش اور پھر کرناٹک میں بھی وہاں پر بھی توسیع کر دی گئی، 10 دن کی توسیع دی گئی. اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں، پھر دہلی کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی ایس آئی آر ہو رہا ہے اور وہاں پر بھی 10 دن کی توسیع کر دی گئی ہے. لیکن ہم بات کرتے ہیں اتراکھنڈ کی. اتراکھنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایس آئی آر کا سوال ہے، وہاں اتراکھنڈ میں 19,04,000 سے زائد رائے دہندوں کے ناموں میں ہجوں میں یا اسپیلنگ جو مسٹیکس بھی ہیں وہ غلطیاں ہوئی ہیں. اور والدین کی عمر بچوں سے آپ کو بتا دوں، والدین اور بچوں کی عمر میں 15 سال سے بھی کم عمر کا فرق بتایا جا رہا ہے. اور بعض جگہ تو ایسا ہے کہ یہ ایک خبر آئی ہے کہ 1,09,547 رائے دہندے والدین کی عمر سے 50 جو ہیں برس سے زائد یعنی عمر کے ہیں. تو یہ بہت ہی ڈینجر بات ہو جاتی ہے. بالکل ریاض صاحب، ہم اب تعجب کریں گے، نئے ضعیفوں کو جو ہے نا نوجوان کر دیا گیا ہے، نوجوانوں کو ضعیف کر دیا گیا ہے. اتراکھنڈ کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی مطلب ہے کہ آپ ان کو لیک آف ٹریننگ ہے، ٹریننگ کیوں نہیں دیتے ان کو جو ہے نا. یہ جو بھی کام کر رہے ہیں فیلڈ پہ جا کے کر کے، مطلب نہ ان کو کمپیوٹر آتا ہے، نہ ٹریننگ ہے ان کو پراپرلی، نہ وہ ریڈ کر سکتے ہیں. کئی ایسے بی ایل اوز دیکھیں گے آپ، ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، بس بھرتی کر دیا گیا ہے. تو ویسے غلطیاں ہوئیں گی نہیں تو کیا ہوئیں گی بتائیے آپ. تو آپ مطلب ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا ڈیٹا سے کھیل رہے ہیں، آپ زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. یعنی خالی ایج آپ اندراج نہیں کر سکتے پراپرلی، تو پھر آپ دوسرا کام کیا کریں گے بتائیے. وہ جو ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں وہ لوگ کہاں تک وہ سیف ہے، آپ صحیح ہے، آپ بول سکتے کیا اس کو. اور ویسے بھی ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایس آئی آر کا سوال ہے، آپ چوکس رہیے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سکون سے آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کو آپ کی شہریت نہیں چھین سکتا. آپ ہندوستانی ہیں، پکے ہندوستانی ہیں، پیدائشی ہندوستانی ہیں، ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں پر اپنی زندگی کا خاتمہ بھی یہیں پر ہوگا، یہیں کی زمین میں دفن ہوں گے. تو یہ ہمارا ایمان ہے. تو بہرحال ناظرین، ہندوستان بہت ہی پیارا ملک ہے، بہت ہی عظیم ملک ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے، بعض حوالوں میں آیا ہے، بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہند سے مجھے خوشبو آ رہی ہیں، بعض میں کہا گیا کہ ہند سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. تو یہ ہندوستان کی خاصیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما رہے ہیں ہند کو، تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہندوستان کی عظمت کا کیا ہوگا. تو بہرحال ناظرین، ہندوستان میں آپ نے دیکھا کہ آبادی جو ہے مسلمانوں کی 35 کروڑ کے قریب آبادی ہے. اور ایسے میں ایس آئی آر کا جو عمل ہو رہا ہے، جان بوجھ کر جو کوششیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، منصوبے ہو رہے ہیں، وہ منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. آپ کو ڈرنے کی، گھبرانے کی یا پھر کنفیوز ہونے کی یا الجھن کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ چوکس رہیے. اور جیسا کہ تلنگانہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد ہے، پھر ہمارا پڑوسی ضلع رنگا ریڈی ہے، پھر ملکاج گیری ہے. وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 35 لاکھ ووٹروں کے نام منسوخ کر دیے جائیں گے، حذف کر دیے جائیں گے. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بے شمار جو رائے دہندے ہیں وہ تو فوت ہو چکے ہیں یا پھر دوسرے مقامات کو منتقل ہو چکے ہیں، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ
وہ بوگس ووٹرس ہیں. ویسے بھی ناظرین یقین مانیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس بات پر بھی نظر رکھیں جو غیر ریاستوں سے دوسری ریاستوں سے یہاں پر لوگ آ کے رہتے ہیں. خاص طور پر الیکشن سے پہلے کچھ لوگ آ جاتے ہیں 6-7 مہینے پہلے, آدھار کارڈ وغیرہ یہاں پر منتقل کرتے ہیں, ووٹر آئی ڈی منتقل کرتے ہیں, جیسا کہ مہاراشٹرا میں ہوا ہے, اتر پردیش کے اور بے شمار ریاستوں کے. یہ میں نہیں کر رہا ہوں, راہل گاندھی نے یہ الزام عائد کیا ہے. کئی صحافیوں نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بات بتائی ہے کہ اتر پردیش سے لاکھوں کی تعداد میں کم از کم 35 لاکھ ووٹروں کو مہاراشٹر لا کر اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی گئی, جبکہ لوک سبھا انتخابات میں آپ دیکھیں گے کہ انڈیا جو الائنس ہے اس کو زبردست کامیابی ملی تھی. جی ہاں بالکل, باضابطہ الیکشن سے پہلے لایا گیا ان کو, ہاں ماس جو ہے نا بڑی تعداد میں لا کے ان کو جو ہے نا ووٹنگ ڈلوائے گئے ان سے. یہ میڈیا میں آیا, یہ کھلی رپورٹ ہے بالکل, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو اس قسم کی دھاندلیاں ہونے کے لیے, اور ناظرین آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, آپ سے گزارش ہے, ڈونٹ بی پینک, پریشان مت ہوئیے, یہ بالکل سمپل عمل ہے, چین سے سکون سے کریے, تھوڑا الرٹ رہیے, بس اتنا ہی ہے. یعنی کئی لوگ اتنے پریشان ہیں, کوئی تو جو ہے نا انہیں رو رہا ہے, کوئی تو جو ہے نا خودکشی کر لیا ایک شخص جو ہے نا, تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل یہاں کے شہری ہے, سٹیزن ہے, اور یہ بالکل چھوٹا سا معمولی سا پروسیس ہے. اگر کچھ خامیاں رہ جاتی ہے کچھ نے, اس کے کریکشن کی بھی گنجائش ہے, بعد میں کریکشن آپ کر سکتے ہیں. تو اتنا پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, چین سے سکون سے جو ہے نا, اور ٹائم بھی بڑھ گیا ہے 10 دن کا, آپ آرام سے کریے, اور ہم لوگ آپ کا ساری نام مدد وغیرہ ہم لوگ کرنے تیار ہے پوری. بالکل. رونما سیاست کے نیوز ایڈیٹر جناب عامر علی خان صاحب نے سیاست ہب فاؤنڈیشن کے تحت ایک ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے جو تقریباً 4 ماہ سے پورے رائے دہندوں کی پوری مدد کر رہا ہے, خاص طور پر مسلم رائے دہندوں کی بہت زیادہ رہنمائی کر رہا ہے. ایسے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے والدین کا نام, آپ کے نانا نانی کا نام, آپ کے دادا دادی کا نام 2002 کی فہرست میں نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایون آپ کا بھی نام نہیں ہے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آسانی سے جو کچھ تفصیلات آپ کے پاس ہیں وہ درج کر دیجئے, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کا نام شامل ہو جائے گا. تو بہرحال ناظرین, ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کھیل کے میدان. اور فیفا ورلڈ کپ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, کل کا میچ جو ہوا ہے رات دیر کے تقریباً 3 بجے میچ ختم ہوا, اور زبردست میچ رہا, جس میں آپ کو بتا دوں کہ انگلینڈ کو شکست ہوئی ہے ارجنٹینا کے مقابلے میں, اور وہ بھی 2-0 سے. پہلے تو آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ انگلینڈ جیت جائے گا, کیونکہ انگلینڈ نے تقریباً 55 منٹ تک سبقت برقرار رکھا تھا, 1-0 سے آگے تھا وہ ارجنٹینا سے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ ارجنٹینا ہار جائے گا. لیکن آپ کو بتا دوں کہ بعد میں ارجنٹینا نے 2 گول کر دیے, 2 گول کیے, اور اس طرح یہ میچ جیت کر وہ فائنل میں داخل ہو گیا ہے, جبکہ انگلینڈ سیمی فائنل ہار گیا ہے. اب فائنل میں جو مقابلہ ہوگا آپ کو بتا دوں کہ ایک تو اسپین سے ارجنٹینا کا مقابلہ ہوگا, اور اسپین نے آپ کو بتا دوں کہ کس طرح فرانس کو شکست دی تھی, اور اس کے بعد فرانس میں جو گڑبڑ ہوئی, جس فرانس میں جو بلوے ہوئے وہ بھی خطرناک رہے. تو یہ چیزیں تھیں. لیکن ناظرین, ہم کبھی انٹرنیشنل لیول پر جاتے ہیں تو وہاں پر تباہی و بربادی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ساری دنیا کے خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے امن کو تباہ و برباد کر کے چھوڑیں گے. یہ بالکل ان کا مطلب شروع سے ہی دیکھیں گے, ان کی اسٹریٹجی ہے کہ لوگ سکون سے چین سے نہ رہے, ہر جگہ ڈسٹربنس پیدا کریں, ہر جگہ فساد, بدماشیاں, تباہی مچائے, لوگوں کو جو ہے نا ہمیشہ ڈسٹرب رکھنا ہے. یہ لوگ پیسفل دیکھنا نہیں چاہتے, شروع سے جو ہے نا اسرائیل امریکہ کی یہی پالیسی رہی ہے. تو اب ان کی نظر پوری کی پوری مڈل ایسٹ پہ لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ان کو ڈسٹرب کیا جائے, تاکہ لوگ جو ہے نا اس سے متاثر, کیونکہ مالا مال تیل سے مالا مال جگہ ہے یہ, اور اس سے کہ جی ہاں بالکل. اب دیکھیے کہ ایران نے الزام عائد کیا کہ ایک بچوں کا کینسر ہاسپٹل ہے اس کو نشانہ بنایا. اب یہ دیکھیے اسرائیل ہو یا امریکہ, مسلم بچوں کے دشمن کیوں ہیں, عرب بچوں کے دشمن کیوں ہیں, یہ سوچنے والی بات ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل کے خلاف جو رپورٹ آئی ہے اقوام متحدہ میں, اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ اسرائیل کے ہاتھوں 90,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے, جس میں 20,000 سے زائد بچے تھے. اور وہ رپورٹ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان کے ایک سابق ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ڈاکٹر ایس مرلی دھر, ان کی قیادت میں یہ رپورٹ شائع ہوئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 28 فروری کو ایران ایران امریکہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے, اور امریکہ اور اسرائیل ایران کے ایک بچیوں کے اسکول پر بمباری کر دیتے ہیں. نتیجے میں 161 بچیاں شہید ہو جاتے ہیں. پھر اب دیکھیے امریکہ چلڈرنز کینسر ہاسپٹل پر حملہ کرتا ہے. تو یہ کیا دشمنی ہے سمجھنے نہیں آتا. حالانکہ جنگ میں جو ہے نا عام طور پہ کبھی بھی جو ہے نا اٹیک نہیں کیا جاتا ہے, ضعیف ہیں, بچے ہیں, یہ چیزوں کو جو ہے نا اسپیئر میں رکھا جاتا ہے. لیکن یہ انسانیت کے دشمن ہیں یہ لوگ جو ہے نا جانوروں کی طرح, یہ لوگ جو ہے نا خاص طور پہ چن کے لوگ ضعیفوں کو, خواتین کو, بچوں کو نشانہ بناتے ہیں. آپ دیکھیے سارے مڈل ایسٹ کی جو جنگ چلی ہے جو ہے نا, یعنی مطلب فلسطین میں بھی دیکھیں گے آپ, چن کے لوگ بچوں کو نشانہ, مطلب کہ ان کا یہی رہتا ہے کہ نسلی تطہیر کی جائے, انہیں نئی جنریشن کو, ریس کو ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ ابھر نہ پائے. حالانکہ غلط ہے, ان کا کانسیپٹ یہ غلط ہے بالکل. جانا
बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर व ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।